अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा अव्वल। बाब नंबर 10। तीसरा ख़त। मेरे मरजाओ मादी, अपनी जो कुछ हालत इससे पहले अरीज़े में अर्ज़ कर चुका हूँ वही है, बल्कि उससे भी बदतर, मगर मुझे शिकायत नहीं। मैंने कभी अपने आप को किसी से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ नहीं समझा कि बेइज़्ज़ती की शिकायत करूँ। न मैंने कभी अपने तईं मासूम व बेगुनाह ख्याल किया कि जो सज़ाएँ दी जाएं उनका शिकवा करूं। बहरहाल सब्र व शुक्र के सिवा कुछ नहीं कहता, मगर जनाब को इस कदर जल्द दोबारा ज़हमत देने की ये वजह है कि इसी हफ्ते में मुझसे 2 शख्सों से मुलाकात हुई जिनसे उन नए पैगंबर के ज़्यादा हालात मालूम हुए और उनसे हज़रत को वाकिफ़ कर देना ज़रूरी है। उन 2 शख्सों में से एक तो मक्के का पुत परस्त था जो एक काफ़िले के साथ आके मेरे बाग में ठहरा। मैंने उसकी बड़ी खिदमत की और उसे खुश करके मक्के के हालात दरियाफ्त किए। ये गनीमत है कि शमून के इस बाग में जो वारिद व सादिर आए उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, जिसकी मेरे आका अक्सर ताकीद करते रहते हैं। मुझे मसीही सयाहों से बात करने की तो इजाज़त नहीं, वो सयाह इधर आते भी कम हैं, लेकिन और चाहे किसी मज़हब का तश्ते नवर्द आए, उसकी मेहमानदारी करना, उसे आराम पहुँचाना और उसके लिए ज़रूरी सामान फराहम करना मेरे ज़िम्मे है। लिहाजा मक्के के उस अरब को मैं अपने मुवाफ़िक बना सका। पहले उससे मक्के के मशहूर बुतखाने काबे का तज़करा रहा और मालूम हुआ कि उसमें सैकड़ों बुत रखे हुए हैं और सबसे बड़ा बुत हुबल है जो अहले मक्का का कौमी देवता है। उन नए पैगंबर को इन बुतों से सख्त नफ़रत है। उनको इब्तिदाही से बुतों से ऊंसना था। उनके अजीज़ व अकारिब काबे में जा जा के पुत परस्ती करते, मगर वो अलग ही अलग रहते। उनके इस तरीक़े को इब्तिदान उनकी कौम वाले खामोशी से बर्दाश्त करते रहे, गो कि सब उनके इस फ़ेल को नापसंद करते थे, मगर उनमें ऐसी आला दर्जा की इखलाकी खूबियाँ और नेक नफ्सी की बातें थीं कि किसी को उनसे कतई दावत न थी, बल्कि उनकी इज़्ज़त व कदर करते थे, इसलिए कि उनके हाथ से बड़े बड़े काम अंजाम पा चुके थे और कौम में कम ऐसे लोग थे जो किसी न किसी वजह से उनके ज़ेरे पार एहसान ना हों। लेकिन बुत परस्ती की मुखालिफत का जोश उनमें यकपैक बढ़ा और उन्होंने चुपके चुपके अपने मखसूस दोस्तों से कहा कि खुदा बुत परस्ती को नापसंद करता है और उसके साथ ही साथ हमारी कौम में ऐसी सैकड़ों खराबियाँ पैदा हो गई हैं कि खुदा मुझे हुक्म देता है कि इन सब चीज़ों को मिटाने पर कमर बांधूं और खुदा के जो बंदे खुदा को भूले हुए हैं उनको उस वाहिद बेहमता के आगे ला के खड़ा कर दूं। जिन दिली दोस्तों पर पहले पहल इस राज का इंकिशाफ किया गया था उन्होंने कबूल कर लिया और उन पर ईमान ले आए, लेकिन अभी तक उन पैगंबर साहब की तबलीग एक राज थी जिससे ख़ास ही ख़ास लोग आगाह थे। अगरचे बहुत से लोगों में सरगोशियाँ होने लगी थीं, मगर चूँकि दावत हक़ राज थी इसलिए उनकी मुखालिफत भी दुश्मनों के सीनों के अंदर ही थी, बाहर ना निकली थी। इसके बाद एक दिन उन्हें हक़ परस्ती व हक़ शिनासी का कुछ ऐसा जोश हुआ कि बेइख्तियार घर से निकले। ना अपनी बेकसी व तन्हाई का ख्याल किया, ना अपने तरफदारों और दोस्तों की कमज़ोरी का लिहाज किया। बेइख्तियार अपनी कौम और आज़ा के सामने खड़े होके अलल ऐलान कह दिया, लोगो, बुरे कामों को छोड़ दो, बदकारी से बाज आओ। तुम्हारे माबूद झूठे हैं जिनको तुम पूछते हो, वो पत्थर के बेजान पुतले हैं। वो जब अपने पिंडे से मक्खी तक नहीं उड़ा सकते तो तुम्हारी मदद क्या करेंगे।
انہیں توڑ تاڑ کے پھینکو اور کعبے کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا عبادت خانہ توحید ہے، بتوں کی نجاست سے پاک کرو۔ دراصل یہ بت نہ تمہارے خدا ہیں نہ حاکم، یہ نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر۔ یقین کے ساتھ ایمان لاؤ کہ تمہارا خالق اور معبود وہی خدائے واحد لم یزل ہے جو تمہیں پیدا کرتا، پالتا اور جب چاہتا ہے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ کرو، کفر و شرک سے باز آؤ اور ایسا نہ کرو کہ تمہارا بھی وہی حشر ہو جو تم سے پہلے سرکش کافروں اور مشرکوں کا ہو چکا ہے۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہی مکہ والے خصوصاً ان کی قوم اور برادری کے لوگ جانی دشمن اور خون کے پیاسے ہو گئے، اور وہی شخص جو ان میں سب سے زیادہ اچھا تھا ایک چشم زدن میں برا ہو گیا۔ سب کے سب بگڑ کھڑے ہوئے اور طرح طرح کی دشمنیاں کی جانے لگیں۔ جس کو امین و دیانت دار اور بالکل سچا جانتے تھے اب اسے جھوٹا مکار کہنے لگے، اور جو فصیح و بلیغ ناصحانہ کلام وہ سناتا تھا اس نے دلوں پر اثر کیا تو کہنے لگے یہ شاعر اور مجنوں ہے۔ اب اس دعوت کے زمانے میں ان کی یہ حالت ہے کہ جدھر جاتے ہیں لونڈے پیچھے پیچھے تالیاں دیتے ہیں، بوڑھے مسخرہ بناتے اور تحقیر و تذلیل کرتے ہیں۔ موسم حج میں جب دور دور کے قبائل آ کے مکہ کے گرد پڑاؤ ڈالتے ہیں تو یہ پیغمبر ان بیرونی لوگوں کی ہدایت کے لیے ان میں جاتے اور انہیں سمجھا سمجھا کے سچائی و نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، مگر ان کے ساتھ ہی ساتھ ان کی قوم یعنی قریش کے بعض شہدے بھی لگے ہوئے چلے جاتے ہیں اور لوگوں سے پکار پکار کے کہتے ہیں اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے نہ دین کا ٹھکانہ ہے نہ اس کے عقیدے کا۔ چکنی چپڑی باتیں بنا بنا کر یہ لوگوں کو بہکاتا اور گمراہ کرتا ہے، اور اس پر بھی جب دیکھتے ہیں وہ کلام الہی سنائی ہی جاتے ہیں اور لوگوں پر اس کا اثر ہونے لگا ہے تو خواہ مخواہ اس قدر چلانا اور شور و غل مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی اور ان کے الفاظ کسی کے کان تک نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن باوجود ان یورشوں اور بدتمیزی کی مخالفتوں کے ان کا معمول ہے کہ روز گھر سے نکل کے جہاں لوگوں کا مجمع سنتے ہیں پہنچتے ہیں اور توحید کا وعظ شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کے ہاں شادی ہو یا غمی، کوئی جلسہ اور مجمع ہو، وہ ضرور پہنچتے ہیں اور لوگوں کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں دنیا کے کام تو ہوتے ہی رہیں گے، تم مجھ سے دین کی وہ باتیں سن لو جن پر تمہاری نجات ہی نہیں دنیاوی فلاح و بہبود کا بھی دار و مدار ہے۔ سب سے بڑی چیز جس سے عرب کے بڑے بڑے شاعروں اور خطیبوں کی عقل چکر میں ہے یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی شاعری اور سحر بیانی پر ناز ہے۔ جہاں میلے یا بازار ہوتے ہیں وہاں وہ جمع ہو کے اپنا کلام سناتے اور تقریریں کرتے ہیں۔ انہی میں ان پیغمبر صاحب کا بھی معمول ہے کہ جاتے ہیں اور ان کے بعد اپنا الہامی کلام سناتے ہیں، اور جہاں انہوں نے لب ہلایا سب کا بازار سرد پڑ جاتا ہے۔ اگرچہ اس وقت اکثر مکے کے شور و پشت بدماش ان پر طعنہ و تشنیع کر کے گالیاں دیتے ہیں، منہ چڑھاتے اور ان کو پتھر کھینچ کھینچ کے مارتے ہیں جس سے کبھی وہ زخمی بھی ہو گئے، مگر ان کا کلام بے اثر کیے نہیں رہتا، 2-4 دن میں قائل ہو کے ان پر ایمان لے ہی آتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ایک مدت تک یہ حالت رہی کہ وہ جدھر جاتے ہیں مکے کے پاس بدماش بازاری لونڈے اور بہت سے اوباش ان کے ساتھ ہیں، ان کی تحقیر و توہین کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سنگباری کرتے ہیں، مگر وہ اس طوفان بدتمیزی سے مطلق تعرض نہیں کرتے، خاموشی سے چلے جاتے ہیں، اور جہاں کوئی اجنبی شخص ملا انہوں نے اسے سمجھانا، حق کی راہ بتانا اور اپنا الہامی کلام سنانا شروع کر دیا۔ چند ہی باتیں کرنے پائے تھے کہ ساتھ والے غل مچانے لگے اور ایسا ہنگامہ مچ گیا کہ ان کو خاموشی و بے بسی کے ساتھ آگے کی راہ لینا پڑی۔ مخالفوں نے ان کی تقریر و وعظ کا اثر مٹانے کا آسان سا ذریعہ یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر اپنے پرائے سے کہتے پھرتے ہیں
کہ یہ شخص جادوگر ہے اور جادو کی وجہ سے اس کے کلام میں اثر پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر بھی 2-4 آدمی ان کے پیرو ضرور ہو جاتے ہیں اور ان کی جماعت روز بروز بڑھتی ہی جاتی ہے، جس کو دیکھ کے اہل مکہ اور طیش میں آتے ہیں۔ آخر جب یوں ان کا روز نہ چلا تو ایذا رسانی کے درپے ہوئے۔ ابھی تک فقط اس بات کی کوشش تھی کہ لوگوں پر ان کی تعلیم کا اثر نہ پڑے، اب سب اس پر آمادہ ہو گئے کہ ان کو تکلیفیں دیں، ایذا پہنچائیں اور جہاں تک ممکن ہو ان کو نقصان پہنچائیں، اور ساتھ ہی وہ لوگ بھی ستائے جانے لگے جن کی نسبت معلوم ہوا کہ ان پر ایمان لائے ہیں۔ خود ان کے ساتھ تو یہ سلوک ہونے لگا کہ کوئی راہ چلتے چلتے ان کے سر پر خاک اچھال کے ڈال دیتا ہے، کوئی تمسخر کرتا ہے، ہنسی اڑاتا ہے اور پھپتیاں کستا ہے، کوئی ڈھیلے مارتا ہے، کوئی تلوار لے کے چڑھ آتا ہے اور دھمکاتا ہے، کوئی جو شعر و سخن میں ذوق رکھتا ہے وہ ہجویں کہتا ہے اور تہمتیں لگا لگا کے بدنام کرتا ہے، غرض جس سے جو بنتا ہے کرتا ہے، اور کوئی دشمنی نہیں الٹا رکھی جاتی۔ عورتیں تک اس قدر کینہ رکھتی ہیں کہ ان کے راستے میں کانٹے ڈال جایا کرتی ہیں جو پاؤں میں چبھ جاتے ہیں۔ ایک دن ایک بدماش نے راہ چلتے ان کے گلے میں چادر ڈال کے اس قدر اینٹھی کہ ان کا گلا گھٹنے لگا اور قریب تھا کہ دم نکل جائے، مگر ان کے ایک دوست نے آ کے بچا لیا اور اس نالائق ظالم سے کہا، واہ، اس شخص کو ستاتے ہو جو اللہ کو معبود مطلق بتاتا ہے۔ ایک دن کعبے میں وہ سجدہ کر رہے تھے کہ اسی بدماش نے اونٹ کی ایک اوجھڑی بڑی بھاری لا کے پیٹھ پر رکھ دی، جس کے بوجھ سے وہ دبے جاتے تھے اور سر اٹھانا دشوار تھا۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے دشمن تلواریں کھینچ کے کھڑے ہو گئے کہ کوئی مدد کو آئے گا تو اس سے لڑیں گے۔ غنیمت یہ ہوا کہ عرب لوگ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا اپنے لیے باعث ننگ سمجھتے ہیں۔ ان کے رفیقوں اور ایمان لانے والوں میں سے کسی مرد کو تو خود سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی، مگر کسی نے دوڑ کے ان کی چھوٹی صاحبزادی کو خبر کر دی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئیں، باپ کی محبت کے جوش میں ننگی تلواروں کے اندر گھسیں اور بنا ڈھیل ڈھکا کے اوجھڑی باپ کی پیٹھ پر سے گرائی۔ جس شخص سے مجھے یہ حالات معلوم ہوئے ہیں وہ بھی ان کا دوست نہیں بلکہ خلاف ہی ہے، مگر اس کو ضرور قبول کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی قوم اور ان کے شہر والے جو سلوک کر رہے ہیں وہ مردانگی و حمیت سے بعید ہی نہیں بلکہ نہایت ہی ذلیل و شرمناک اور کسی مدعی شرافت قوم کے لیے بہت ہی نازیبا ہے۔ دشمنوں کا جب کھلا حملہ ہو جاتا ہے اور انہیں نظر آتا ہے کہ اب ناقابل برداشت صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہے تو وہ اپنی بیوی کے گھر کے پاس ایک حجرے میں چھپ کے پناہ لیتے ہیں جس میں پتھروں کی جڑائی ہے اور خوب مضبوط ہے۔ کئی دفعہ ان کو زہر دینے کی بھی کوشش کی گئی مگر خدا نے ان کو بچا لیا اور دشمن ناکام رہے، لیکن ان دشمنیوں اور عداوتوں پر بھی ان پیغمبر صاحب کا جوش ہدایت و تبلیغ بجائے مروب ہونے اور دبنے کے بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے آخری واقعہ جو پیش آیا اس نے اور دشواریاں پیدا کر دیں اور ان مدعی نبوت کی حالت بہت ہی نازک ہو گئی، اور ہوا یہ کہ مکہ میں آبادی سے ملی ہوئی کوئی پہاڑی سے جو کوہ صفا کہلاتی ہے قدیم سے معمول چلا آتا ہے کہ جب کسی کو کسی بات یا واقعے کا اعلان عام کرنا ہوتا ہے تو لوگوں کو اسی پہاڑ پر بلاتا ہے، سب لوگ گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بلندی پر چڑھ کے جو کہنا ہوتا ہے کہہ دیتا ہے۔ ان پیغمبر صاحب کے اعضاء و اقارب ہی مکہ اور اہل مکہ کے سردار و سرغنا ہیں اور سب لوگ ان کے تابع رہا کرتے ہیں۔ انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کر کے بتوں اور بت پرستوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو ان اعضاء و اقارب میں سے بعض تو کھلے دشمن اور جان لینے کے درپے ہو گئے، باقی سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان کے طرز سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے حقیقی چچا جنہوں نے ان کو پالا ہے اور یہ سب سے زیادہ صاحب اثر ہیں بالکل خاموش ہیں۔ انہی کی خاموشی سے کسی کو ان پر ہاتھ ڈالنے
یا ان کی جان لینے کی جرات نہیں ہوتی، اور سب ڈرتے ہیں کہ اگر وہ بھتیجے کے خون کا انتقام لینے کو اٹھ کھڑے ہو جائیں تو قیامت ہو جائے گی اور کسی کے بنائے کچھ نہ بنے گی۔ بہرحال ہمدرد عزیزوں کی کمزوری دیکھ کے انہوں نے ایک دن یہ کہا کہ سارے عزیزوں اور ہم نسب معززین قوم کو کوہ صفا پر بلایا۔ سب لوگ حسب معمول چلے آئے، اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے ان کی طرف خطاب کر کے کہا، سنو، عنقریب بہت ہی برا وقت آنے والا ہے، اس سے ڈرو، اس کے خیال سے کانپو اور ان بدماشیوں سے باز آؤ۔ تمہارا یہ کفر اور تمہاری یہ بت پرستی بڑی خطرناک چیز ہے اور خدا کو بہت ہی ناگوار ہے۔ اگر کہیں خدا کا غضب نازل ہو گیا تو یہ سارا زور و شور اور یہ شان و شوکت سب خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے توبہ کرو، بتوں کی پوجا چھوڑو، خدا کے دین پر ایمان لاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس نئے رسول کے یہ نئے الفاظ سن کے سب لوگ بگڑ کھڑے ہوئے، اور ان کے ایک دوسرے چچا نے جو بت پرستی کے دل دادا اور ان پیغمبر صاحب کے جانی دشمن ہیں، اپنے ان بھائی سے جو خدا شناس بھتیجے کے حال پر مہربان ہیں، کہا، تم نے اپنے بھتیجے کی باتیں سنی؟ بزرگوں کو برا کہتا ہے اور سب کا بڑا خود بنا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ مکے میں واپس آئے، اور اس گھڑی سے آز و اقارب اور ساری قوم کی دشمنی اور بڑھ گئی، اور وجہ یہ ہوئی کہ اسی دن سے ان پیغمبر صاحب نے اعلانیہ اپنے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ بزرگان خاندان جو حجاب تھا وہ بھی اٹھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی سب پر یہ بھی کھل گیا کہ کون کون لوگ اپنے پرانے دین کو چھوڑ کے ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس وقت مکہ میں 100 سے کچھ زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو ان کے پیرو ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر ان میں زیادہ تر غریب اور بے کس و بے بس لوگ ہیں۔ بعض غلام ہیں جو اوروں کے بس میں ہیں، اور ان کے مالک ان نبی صاحب کے دشمن ہیں، اس لیے وہ ان غلاموں پر سختیاں اور جور و تشدد کرتے ہیں اور بڑے مظالم ہو رہے ہیں۔ یوں تو سب ہی ستائے جاتے ہیں، مگر غلاموں کی حالت بہت ہی نازک اور اندوہناک ہے۔ وہ تپتی ہوئی بالوں پر ٹھیک دوپہر کی دھوپ میں لٹائے جاتے ہیں، اور ان کے سینے پر جلتی ہوئی سلیں رکھ دی جاتی ہیں، مگر اس پر بھی وہ اپنے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے باز نہیں آتے۔ کئی مسلمان ظالم و بے رحم دشمنوں کے ہاتھ سے جان دے چکے ہیں، اور چونکہ ان کا کوئی حامی اور طرفدار نہ تھا، اس لیے کسی نے اس پر چوں بھی نہ کی۔ ان واقعات سے پریشان ہو کے پیغمبر نے اپنے بعض دوستوں سے جو تھوڑی بہت استطاعت رکھتے ہیں اس بات کی خواہش کی ان سے جہاں تک بنے ان ستم رسیدہ غلاموں کو خرید کے ظالم مالکوں کے پنجہ ستم سے چھڑائیں۔ تو چار کی جانیں اس طرح عذاب سے چھوٹ گئیں، اور وہ آزاد شدہ مسلمان غلام اب ہر وقت اپنے پیغمبر ہی کے پاس رہا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں۔ مشرکوں کا زور ہے، خود ان پیغمبر صاحب کی جان ہر وقت خطرے میں رہا کرتی ہے، اور افسوس کوئی ایسا نہیں ہے جو مکے میں پہنچ کے ان کی مدد اور حمایت کرے۔ اس کے بعد جو کچھ حالات معلوم ہوں گے ان سے بات کو اطلاع دوں گا، لیکن جو باتیں معلوم ہو چکی ہیں اور ان پیغمبر کی تعلیمات کے متعلق میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس پر غور کر کے آپ فرمائیں کہ یہ داعی الی الحق اور سچے پیغمبر ہیں یا نہیں۔ میں جہاں تک غور کرتا ہوں مجھے ان کی تعلیم میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جو حق کے خلاف ہو، اور روز بروز مجھ کو ان کی سچائی اور ان کی نبوت کے برحق ہونے کا یقین ہوتا جاتا ہے۔ والسلام، خاکسار مہباں۔ اس خط کو پڑھ کے بحیرہ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ مسکرا کے استفانوس کی طرف دیکھا اور کہا، اب تو مجھے یقین ہوتا جاتا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جو مدت ہوئی نوعمری میں یہاں آئے تھے، اور ان کے وہ ہمدرد چچا بھی غالباً وہی ہوں گے جو یہاں ان کے ساتھ تھے۔ بے شک اسی شخص کی ذات سے انبیاء سلف کی پیشن گوئیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں
اور ناموس الہی کا اس کی صورت میں ظہور ہوا ہے۔ استفانوس: معلوم نہیں تورات و انجیل کی نسبت اور ہمارے خداوند مسیح کے بارے میں ان بزرگ کے کیا خیالات ہیں؟ بحیرہ: ابھی انہیں وہاں کے بت پرستوں کی اصلاح سے فرصت کہاں کہ دوسرے امور کی طرف توجہ کریں، لیکن مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بزرگ ہادی جو عرب میں پیدا ہوئے ہیں کہتے کیا ہیں، کن کن کاموں کا حکم دیتے ہیں اور کن کن باتوں سے روکتے ہیں۔ استفانوس: ابھی تک معلوم ہوتا ہے کہ مہبا کو کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو ان پیغمبر کی شریعت اور ان کے احکام اور امر و نواہی سے واقف ہوتا۔ ان کے پیرووں کے سوا اور لوگوں کی یہ باتیں ابھی معلوم نہ ہو سکی ہوں گی۔ بحیرہ: کیا کہوں کہ ان بزرگ کے مفصل حالات سننے کے لیے میں کس قدر بے تاب ہوں۔ میری عمر کے خدا جانے کتنے دن باقی ہیں، مگر تمنا یہ تھی کہ مرنے سے پہلے ان بزرگ کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ کر کے خود اپنے خیال میں یکسوئی پیدا کر لیتا۔ اگر یہ شخص واقعی ناموس الہی ہے تو اس پر ایمان لانا ہر فرد و بشر پر فرض ہے، اور جو ایمان نہ لائے اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ استفانوس: امید ہے کہ عنقریب یہ تمام باتیں کھل جائیں گی اور آپ اپنی ہی زندگی میں اصل حقیقت سے آگاہ ہو جائیں گے۔ بحیرہ: انوسنٹ کو گئے کتنے دن ہوئے؟ استفانوس: اسے گئے تو ابھی فقط 15 دن ہوئے ہیں، پہنچا بھی نہ ہوگا۔ 1 مہینے سے کم میں انسان وادی القریٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو لوگ اس خط کو لائے تھے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وادی القریٰ یہاں سے کتنی دور ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر انسان مسلسل کوچ کرتا چلا جائے تو 28-29 دن میں پہنچتا ہے۔ بحیرہ: خیر، ہم مجبور ہیں کہ اس کا انتظار کریں، مگر شاید اس درمیان میں مہبا کا کوئی خط آ جائے۔ بہرحال اب تم جاؤ اور مجھے اپنی عبادت و مراقبے کے مسائل میں چھوڑ دو، لیکن افسوس کہ میرا خیال اس نئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اس قدر مصروف ہو گیا ہے کہ نہ عبادت میں دل لگتا ہے اور نہ کسی اور کام میں۔ باب نمبر 11 کسی واقف کار کی تلاش اگلی ویڈیو میں سنیں۔